गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हमारे साथ है आजकल एक पेंगुइन। क्योंकि हम जब जब सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्पेशली, वहाँ पर हमें लोग नज़र आ रहे हैं वो पेंगुइन की रील शेयर करते हैं। पूरी फीड। हाँ, पूरी फीड इट्स फिल्ड एक्चुअली विद दैट पेंगुइन। और फिर उसमें अपने अपने ना गाने लगा रहे हैं, सैड सॉन्ग्स उसमें लग रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, थोड़ा रिलेटेबल होने की कोशिश है। अच्छा, मैंने उस पर ज़रा भी पढ़ा कि वो क्या है मामला। 2007 का ये विजुअल है। हाँ। वर्नर हर्ज़ॉग, जर्मन एक्टर प्रोड्यूसर, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें ये पेंगुइन था जो कि जा रहा है टुवर्ड्स द इनलैंड, टुवर्ड्स द माउंटेन्स। और जब हमने पढ़ा उसके बारे में ज़्यादा तो ये मालूम हुआ कि जब जब पेंगुइन अपनी कॉलोनी से हट के कहीं जाता है और टुवर्ड्स माउंटेन्स जाए, यानी पानी से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कंफर्म डेथ की तरफ जा रहा है। डिसओरिएंटेशन है, स्ट्रेस है, कोई ना कोई ऐसा मामला है उसके साथ कि वो टुवर्ड्स माउंटेन्स जा रहा है। अब ये देखें, अब मैं ये कहता हूँ कि आप उस एक विजुअल से हम कितना समझ पा रहे हैं कि दिस इज़ सच अ सीरियस इशू कि आप अपनी फैमिली से, अपनी कॉलोनी से, लाइफ से, खुशी से, उन सारी चीज़ों से आप दूर जा रहे होते हैं एंड nobody is stopping you। और बस आप उस तरफ जा रहे हैं, जो कि वो जो पेंगुइन भी है, ज़ाहिर है आज वो पेंगुइन इस दुनिया में नहीं होगा, बिकॉज 10 से 15 साल उसकी वैसे भी एवरेज लाइफ है। विजुअल 2007 में जब ऑलरेडी एडल्ट था। और इससे हम रिलेट इस तरह से कर पाते हैं कि जब हम आजकल अपने आसपास भी देखें सबीन, कि हमारे ही दरमियान कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा होता है कि वो दुनिया से दूर जा रहा होता है, वो लाइफ से दूर जा रहा होता है, और हम उसे वापस लाने की शायद उस तरह से कोशिश नहीं कर रहे होते। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, बड़े दो पर्सपेक्टिव्स बेसिकली इस पे शो हो रहे हैं शुएब। एक तो ये जो आपने शेयर किया कि डिप्रेशन को अपसेट था वो, एंड देन वो बिल्कुल अलग उसने मूव करना शुरू कर दिया, वो कंफर्म डेथ की तरफ ज़ाहिर है वो जा रहा था। एक मर्तबा उसने मुड़ के भी देखा पीछे कि शायद कोई है जो अब उसको बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वो चलता जा रहा था एंड देन पीछे मुड़ा, उसने देखा कि मुझे कोई रोक रहा है या नहीं रोक रहा, या लोग कहाँ जा रहे हैं। उसने एक होप जो है ना अपनी जाहिर की और वो पीछे मुड़ा। यानी वो आना चाहता था, लेकिन आना चाहता था, नहीं चाहता था, बट समहाउ मुझे ये लगता है कि जो कोई डिप्रेशन में भी होता है या ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं अपनों को लेके आपके दिल में एक होप होती है कि वो आपको शायद रोकेंगे, शायद आपके लिए ठहर जाएंगे, या जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं कुछ उस रास्ते पे चलते चलते आपको वापस मोड़ के ले आएंगे सही रास्ते की तरफ। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो इंटेंसिटी को समझ नहीं रहे होते हैं और वो बस जाने देते हैं। वो कहते हैं चल लौट के आ जाएगा, क्या है, कितनी दूर चला जाएगा। या फिर अक्सर हमारा ये एक हमारी थिंकिंग होती है कि अब नहीं ठीक हो रहा तो हम क्या करें, बस जो जैसा है वैसा रहे। सो ये एक पर्सपेक्टिव ये था। दूसरा पर्सपेक्टिव लोग ये कह रहे थे कि मे बी जो बाकी पेंगुइन्स का जो ग्रुप है वो शायद ठीक रास्ते पे ना जा रहा हो, या इसकी बिल्कुल उनके साथ कोई केमिस्ट्री ना हो, तो उसने अपना एक भीड़ को देखते हुए, भीड़ के साथ जाने में जिसमें वो जलन नहीं कर पा रहा, जिसमें वो फिट नहीं हो पा रहा, उसने ये सोचा कि वो अपना रास्ता अलग कर दे, वो गलत रास्ते पे ना जाए या उन लोगों के साथ ना जाए, और उसने डेथ को चूज़ किया। उसने एक तरह से मुसीबत को, डिफ़िकल्टी को चूज़ किया बजाय इसके कि इजी रास्ते को वो चूज़ करता। सो वो वापस दूसरे रास्ते पर चला गया। अब लोग ना ये दो पर्सपेक्टिव नहीं, दूसरा पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट बहुत है। हाँ, वो शायद उस स्पेसिफिक इंसिडेंट पे ना आता हो सादिक, लेकिन हाँ ये पर्सपेक्टिव है दुरुस्त। उस विजुअल को देखते हुए जब आप उससे बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो वाकई ये होता है। इवन आप एक ग्रुप को देख लें, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि वो सिर्फ वही काम करें जो सब कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल बन चुका है कि बस सब ने उस रास्ते पर ही चलना है। आप फिट नहीं हो पाते, आप किसी और तरह से सोच रहे होते हैं, आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। हो सकता है वो रास्ता सही ना हो, लेकिन बहरहाल आपके अंदर वो एक हौसला ज़रूर होता है कि आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हो सकता है एक नई दुनिया आप तलाश कर लें, यू नेवर नो। सो वाकई ये पर्सपेक्टिव भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, जब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपकी मुलाकात, करेंगे उनसे बात। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान विंटर प्रो मैक्स पेंगुइन प्रो मैक्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सेहत के शोबे की, और पाकिस्तान में सेहत के शोबे की जब हम बात कर रहे होते हैं इसमें बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स, बहुत सी डायग्नोस्टिक किट्स ऐसी होती हैं जो कि ज़रा हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। आप सबको याद होगा कोविड ने हमें बड़ा सिखाया था
کہ کیسے ہمیں میڈ ان پاکستان پر کام کرنا ہے، اور ہم نے کام کیا بھی، وہ چاہے پھر پورٹیبل وینٹس ہوں، وہ چاہے پھر کٹس ہوں ڈائگنوسٹک. ایسے میں کتنا کام ہوا، آج ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کئی سال ہو گئے ہیں کووڈ کے بعد، کتنا کام ہم نے کیا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ کیسے امپورٹ بل ہم کم کر رہے ہیں، کیسے ہم پاکستان میں مینوفیکچر کر رہے ہیں. اور ظاہر پاکستان میں چیز بن رہی ہوتی ہے تو اس سے آٹومیٹیکلی جو آپ کی کاسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب ڈائگنوسٹکس کی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ بہت سے لوگ اسی بنیاد پر ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوتے کہ ارے پیسے بہت لگ جائیں گے. اگر کٹ سستی ہوں گی، معیاری ہوں گی، اویلیبل ہوں گی تو ظاہر ہے پھر آپ کی اس پہ جو کاسٹ ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے. حافظ محمد احسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وائس چیئرمین ہے پاکستان الیکٹرو میڈیکل اکوپمنٹ مینوفیکچررز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسیشن، کیونکہ بڑا فوکس ہے آپ کا میڈ ان پاکستان اکوپمنٹ پہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام شبی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. حافظ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ابھی فی الحال جو ابھی ایکسپو ہوئی ہے ریسنٹلی، چاہیں گے کہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں کس طریقے سے اس میں شوکیس کیا گیا اکوپمنٹ، اینڈ دین کیا رسپانس تھا اوورآل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، یہ پاکستان کی جو ہے نا یہ 9th ایونٹ تھا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں، پاک ہیلتھ ایکسپو کے نام سے. اور ہر سال ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں شروع سے، اور بہت ساری انوویشن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ وہ پاکستان میں ڈسپلے کر دی جاتی ہے اس ایونٹ میں. اور اس کے علاوہ ایک اور ایونٹ ہوتا ہے ہیلتھ ایشیا کراچی میں، اور ریسنٹلی وہ جو ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو وہ پنجاب میں بھی آ رہے ہیں. اچھا. تو نیکسٹ کمنگ ڈیز میں اپریل مئی میں وہ یہاں پہ پنجاب میں لاہور یا اسلام آباد میں وہ جو ہے نا ایک جو ہے ایونٹ ہے وہ جو ہے نا مینیج کرنے آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. تو جو شعیب بھائی نے بات کی ہے کہ میڈ ان پاکستان کلچر، یہ بہت ضروری ہے اس وقت. پیمڈا، چونکہ میں پیمڈا کو ایز اے وائس چیئرمین ریپرزینٹ کرتا ہوں، پاکستان الیکٹرو میڈیکل، اس میں اوور 200 مینوفیکچرنگ کمپنیز اور امپورٹر جو میڈیکل ڈیوائسز، الیکٹرو میڈیکل ایکوپمنٹ اور کنزیومرز جو ہیں میڈیکل کے، اس کے جو ہے نا ایک ایسوسیشن ہے جس میں 200 کمپنیز جو ہیں آلریڈی ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اور ہمارا مائل سٹون ہے کہ نیکسٹ 2 ایئر میں یہ ٹارگٹ تقریباً 400 سے 500 ہم اچیو کریں گے، کیونکہ اوور 1500 کمپنیز آلریڈی ڈریپ میں رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ. پاکستان میں یہ میڈ ان پاکستان کا جو کلچر ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بھی ہے، سی ایم صاحبہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو کہ یہ انڈسٹری ابھی نیو بورن بیبی ہے، ہمیں فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے اداروں سے، اور جو ہرڈلز ہیں اور ون ونڈو آپریشن، اس طرح کی چیزیں ڈریپ کے سی او اور جو ہے نا منسٹری آف جو ہے نا چیف منسٹر صاحب کی کاوشوں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ فیسیلیٹیشن ہونے جا رہی ہیں. لیکن فردر ہمیں بہت ساری چیزوں میں فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہوگی، جس طرح میں نے کہا ہے ون ونڈو آپریشن. اور چھوٹی انڈسٹری ہے چائنا میں، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ انڈسٹری میں بہت اکانومی وار لڑا ہے انہوں نے. اگر ہم F-16 جو ہے آگے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ کولیبوریشن میں، تو وائی ناٹ ایک چھوٹی سی میڈیکل انڈسٹری جو ہے یہ اگر اس کے ساتھ کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو JF-17 تھنڈر کو کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا اس میں دو گلوکو میٹر سے لے کے سٹی اسکین تک اور MRI تک بہت سارے ایکوپمنٹ ہیں جو کہ بیک بون ہے انڈسٹری کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ ڈائگنوسٹک ہوگی، اچھی ڈائگنوسٹک ہوگی تو پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی. اچھا، یہ لیکن ہمارا کیا مائنڈ سیٹ اس حوالے سے چینج ہو رہا ہے؟ کیونکہ اکثر ہمیں ہوتا ہے نا کہ امپورٹڈ ہے مشین، تو ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اگر لوکلی مینوفیکچرڈ ہے تو اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید اتنی ریلائبل نہ ہو، کیونکہ یہ امپورٹڈ ہے تو فلانی چیز امپورٹڈ ہے تو بہت اچھی ہوگی. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، اس پہ بھی کام شام ہو رہا ہے ابھی کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گاڑیاں امپورٹ ہو رہی تھی اور SKD اب جو ہے لوکلی پاکستان میں پلانٹس لگ گئے ہوئے ہیں، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اور وہ کسی سے یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو کیا خیال ہے کہ ایک گلوکومیٹر مثال آپ پہلے امپورٹ ہی ہو رہا تھا، اور آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ کام ہونے جا رہا ہے، دوسرے ریسٹ آف دا ورلڈ پہ دیکھیں. پاکستان میں اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا. یہ فارما انڈسٹری ہماری میچورٹی لیول پہ اوپر چلے گئی ہوئی ہے. ریسنٹلی میں نے ڈریپ کے ساتھ جو CEO صاحب ہیں ڈاکٹر عبید صاحب، ان کے ساتھ اور WHO کے ساتھ ایک کولیبوریشن میں ایک ریسنٹلی ایک ہم نے جو ہے نا ایونٹ ایک تھا، اس میں میرا سٹانس یہی ہے، میری ایسوسیشن جو ہے پیمڈا کا سٹانس یہی ہے کہ ہمیں میڈ ان پاکستان کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، اور وہی کوالٹی اور R&D پراپر جو وہاں پر ہے وہ بھی یہاں پر لانچ ہو سکتی ہے. اس میں کوئی وہ بہت زیادہ اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا، ایسے میں اگر ہم ایگزامپل یہاں پہ کوئی رکھ سکیں، جیسے فار ایگزامپل گلوکومیٹر، اگر پہلے ہم امپورٹ کر رہے تھے
اور اب ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں, کتنا فرق ہے اور کتنا ٹیسٹ کیا ہم نے اس کو کہ اچھا اس کے ریزلٹس بالکل سیم ہے. بیکاز اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی ہم ایک سے ٹیسٹ کریں گے شوگر کچھ اور لیول آ رہا ہوگا, کسی اور سے کریں گے کچھ اور لیول آ رہا آپ نے ہوگا. بیچ میں جوس پی لیا ہوگا. تو اس میں کہنے کا یہ جو ہے نا, جو آپ کا دیکھیں جو اسمبلڈ پراپرلی چیزیں مینوفیکچرنگ کے ساتھ آ رہی ہیں, کوالٹی کنٹرول پاس کر کے آ رہی ہیں, اگر اسی کو ایس کے ڈی یعنی اس میں ایک پی سی بی بورڈ ہے, ایک جو ہے نا بیٹری سیل ہے, اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے, اور اوپر کیسنگ ہے, جسٹ لائک موبائل آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ایس کے ڈی ورژن آ جاتا ہے یا یہاں پر پی سی بی بورڈ کے اوپر لوکلی دیکھیں, موبائل انڈسٹری ابھی جو ہے نا پاکستان میں مینوفیکچرنگ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے, تو وائی ناٹ گلوکومیٹر کے اوپر کام کیوں نہیں ہو سکتا. تو کوالٹی کنٹرول کا کرائٹیریا آر این ڈی جب پاس کرے گا تو وہ پروڈکٹ جو ہے نا اس کے اوپر کوالٹی کنٹرول لگایا جائے گا. پہلے تو کوالٹی کنٹرول جو ہے نا اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے, اس کے اوپر وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہی اسٹرپس جو کنٹینرز میں آ رہی ہے یا بائی ایئر شپمنٹ آ رہی ہے, اسی کو ہم اگر ان کٹ شیٹس کی صورت میں لے آئیں اور یہاں پر اس کی پریپریشن بھی نیکسٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے. اور آلریڈی یہ کام سٹارٹ جو اسمبلنگ کا کام ہے یہ پاکستان میں سٹارٹ ہو چکا ہے. اور خلا بڑا سکوپ ہے اب اس میں. جی پاکستان میں دیکھیں ڈائبٹیز جو ہے کس لیول پہ چلے گئی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر بہت سارا پی ٹی وی بہت کام کر رہا ہے, اور بہت سارے جو ہے نا یعنی آلریڈی ڈائبٹیز کے اوپر. لیکن چونکہ ہمارا لائف سٹائل کچھ اس طرح کا ہے کہ ڈائبٹیز بہت زیادہ گرو کر گئی ہوئی ہے, تو اس کے لیے جب پاکستان میڈ ان پاکستان ٹیبلٹس جو میڈیسن ہے وہ یوز کر سکتا ہے, تو انویسٹیگیشن کے لیے اس کی ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ ایکوپمنٹ یا چھوٹا سا ایک گلوکومیٹر وہ وائی ناٹ کے پاکستان میڈ کیوں نہیں ہونا چاہیے. شاید لوگ اس لیے بھی ڈر جاتے ہیں ایسے کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے, بیکاز اتنی تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں گلوبلی کہ اگر آج ہم ایک اسپیسیفک ڈیوائس استعمال کریں یا ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا, تو ہم دیکھتے ہیں 5 سال بعد کسی اور طریقے سے وہ چیک ہو رہا ہوتا ہے. isn't it؟ یس, اس میں انوویشن تو ہو رہی ہے, ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈیوائس جو ہے یہاں پہ لگ جاتی ہے اور 14 ڈیز کا آپ کا موبائل ایپ پہ آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں یہ جو ورلڈ میں ہو رہی ہیں وہ چائنیز ہم سے, لازمی بات ہے یار ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو بات یہ ہے کہ ہم میں ٹیلنٹ ہے اور ہم میں کیپیسٹی ہے اور ہر چیز ہے, یہ بس تھوڑا سا ہمیں انوائرمنٹ اور فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے. اچھا میں اس پہ آتا ہوں, لیکن جو ڈیوائس کی بھی میں نے بات کی جو مسل میں لگ جاتا ہے, بیکاز وہ بھی آئی تھنک اٹس ناٹ میڈ ان پاکستان. ناٹ میڈ ان پاکستان, ایکسپینسو ہے, ہر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. حالانکہ اب جس طرح ہم بات کریں کہ ڈائبٹیز پریولنس ہے پاکستان میں بہت زیادہ, اگر یہ بھی میڈ ان پاکستان ہو, تھوڑی سستی ہو, تو زیادہ لوگ استعمال کر سکے. ڈائبٹیز مینجمنٹ میں بڑا رول پلے کر سکتی ہے, ہم کیوں نہیں بنا رہے سر. اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا, پاکستان میں ویکسینیشن امپورٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور لاسٹ فسکل ایئر میں دیکھا جائے تو اوور 350 ملین $US کی ہم نے ویکسینیشن امپورٹ کی ہے. نیبر میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ گلوبل ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتا ہے. ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, میڈ ان پاکستان کو انکریج کرنے کی اور پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ انڈسٹری جو ہے یہ ہماری ابھی نیو بورن بیبی ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری آلریڈی گرو کر چکی ہے, میچور ہے اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم. اور یہی سٹانس ہے, اس میں ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز نے جو سٹیپ لیا ہے کہ نیکسٹ 5 ایئر کا روڈ میپ پلان کیا ہے کہ ہم نے اس کو میچورٹی لیول اور پکس کنٹریز میں جانا ہے, تاکہ پاکستان جو ہے ریسٹ آف دا ورلڈ کو ایکسپورٹ بھی کرے یہاں سے. میڈ ان پاکستان کلچر پروموٹ ہوگا, لازمی بات ہے ہم آگے ایکسپورٹ کر سکیں گے, اور اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا, جو کہ ہم امپورٹ کی صورت میں بہت سارا ریونیو باہر جا رہا ہے. اچھا آپ لوگ کولیبریشن ابھی کس طریقے سے کریں کن کن کے ساتھ, سو دیٹ اگر ہم صرف 2025 کی بات کریں تو کتنا چینج ہم نے دیکھا ہے, اور 2026 میں ابھی اس سال میں کیا گول سیٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں 2025 میں بہت ساری چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے یہیں پہ اسلام آباد میں ہی ایک, اور ہیلتھ منسٹر جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, ان کے ساتھ 1 ونڈو آپریشن پہ لے کے آئے, اور اس میں بڑی ساری ایفرٹس تھی ڈریپ کی ٹیم کی کہ وہ جو رجسٹریشن پروڈکٹ کا پروسیس تھا اس کو 1 ونڈو آپریشن کیا گیا, آن لائن کیا گیا, اور بہت ساری ہرڈل جو ہیں وہ ریموو کی گئی ہیں انڈسٹری کے لیے. یہ بہت بڑا سٹیپ تھا جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور نیکسٹ جو ہمیں فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے وہ یہی ہے کہ آگے جس طرح ڈریپ کا ریسنٹ WHO کے ساتھ کولیبریشن میں ایک ایونٹ تھا, اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا نیکسٹ 5 ایئر کا. تو اس میں فرسٹ سٹیپ تو یہی بنتا ہے کہ جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کے لیے جو SOPs ہیں اور ریکوائرمنٹ ہیں اس میں فیسیلیٹیشن چاہیے. دیکھیں چائنا میں ایک روم ایک فلور پہ یہ کام ہو رہا ہے, چھوٹی انڈسٹری پروموٹ ہو رہی ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ریکوائرمنٹ اداروں کی یہ ہے کہ اس میں انڈسٹریل زون میں جائیں, انوائرمنٹ والے, اور بہت ساری چیزیں. تو جو چیزیں جس میں زیرو کنٹامینیشن ہے, واٹر کی, انوائرمنٹ کی, پولیوشن نہیں ہے,
ان چیزوں کو اجازت دینی چاہیے اداروں کو, اور اس میں فیسیلیٹیشن دینی چاہیے تاکہ یہ کلچر ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں اننیسیسری جو امپورٹ ہو رہی ہیں, بلڈ کلیکشن ٹیوب ہے سپوز دیٹ, وہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے جس میں بلڈ ڈالا جاتا ہے, وہ گلاس ٹیوب, اور اس میں جسٹ اس کی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹیوب ہے اس میں ویکیوم جنریٹ کرنا ہے اور اینٹی کاگولیٹ ایجنٹ ہوتا ہے جس میں کہ جسٹ کوئی ڈاکٹر سائنس نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا. نہیں تو میں وہی بات کر رہی ہوں, تو مطلب ٹیوب تک آئی ڈڈنٹ نو کہ ہم یہ کیوں نہیں بنا رہے ہیں, ٹیوب بھی کنٹینرز کے کنٹینر امپورٹ کر رہے ہیں, کیوں نہیں بنا رہے سر وہی بات جو کی ہے کہ نہیں, اس میں کیا اپروول کا ایشو ہے؟ وہ جو ہے نا ایس او پیز بہت سارے اس طرح کے ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ اس سے جو دیکھیں میچور انڈسٹری کے لیول پہ لے کے جانا جس طرح فارماسیوٹیکل انڈسٹری, اس کے ایس او پیز اور ریکوائرمنٹ اس طرح کی ٹف ہیں کہ وہ جو ہے نا ہر بندہ. جی آج اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ جی میں یہ خود بناؤں پاکستان میں, اور وہ یہ سوچنے کے بعد اپلائی کرتا ہے فار این او سی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, کیا ون ونڈو نہیں ہے اس وقت؟ ون ونڈو نہیں ہے نا سر, نہیں ہے. یہ دیکھیں ڈریپ میں ایک تو یہ کہ جو جس طریقے سے ہیپیٹائٹس سی کی کٹ ہے یہاں پر جو ہے نا میڈ ان پاکستان, لیکن جب ٹینڈر میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اس کے لیے ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہیں کہ WHO پری کوالیفیکیشن میں ہونی چاہیے, فری سیل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, سی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, جبکہ اس کی ویلیڈیشن چند ایک اداروں کی طرف سے آلریڈی ہو چکی ہے. اور کیوں نہیں گورنمنٹ اس کو جو ہے نا جو کنسرن اتھارٹیز ہیں یا ادارے ہیں جو پرچیز ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو SIFC بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. ہاں جی, فیڈریشن جو ہے نا آلریڈی دیکھ رہا ہے, اور ہم چونکہ ایز اے پیمڈا آلریڈی ان کانٹیکٹ ہیں, ہماری ایک ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ایسوسی ایشن بھی ہے, میں اس کو ایز اے کارپوریٹ ممبر ڈیل کر رہا ہوں, فاؤنڈنگ ممبر ہوں اس ایسوسی ایشن کا, وہ دونوں مل کے ایفرٹ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ اس لیے بات ہم کریں آج جو ڈسکشن کا مقصد بھی ہے تاکہ چیزیں اور بہتر ہو سکیں. یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, دیکھیں نا جب آپ نے خود کہا کہ PM صاحب اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, ہم SIFC میں دیکھتے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں, اس پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, بیکاز ڈریپ کی کچھ ایسے معاملات ہیں جس کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہو بھی رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے ایکسپو کی ماشاءاللہ دیکھی, اس سے بز کریٹ ہوتا ہے, اس سے ایک مومنٹم بنتا ہے, اس سے چیزیں اور بہتر ہوتی ہیں. چینج آنے میں تو اٹ ٹیکس ٹائم نا, بٹ یہ اچھی بات ہے کہ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن چلیں کچھ سٹیپس جو ہیں وہ جو ہے نا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ضروری ہے, اور اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ہے نا جو اننیسیسری پیسہ باہر جا رہا ہے وہ پاکستان میں ایٹ دی اینڈ ہم سب کی کوشش تو ہے کہ امپورٹ بل کم کرنا ہے, امپورٹ بل کم کرنا ہے تاکہ اکانومی ہماری اسٹیبل ہو سکے, اور بہت ساری چیزیں ہیں اور ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے اپنے سسٹم پہ. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں شو میں کہ سسٹم پہ, اداروں پہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا امپورٹڈ چیز ہے تو وہی بہتر ہوگی, جو ہم نے بنائی ہے وہ شاید اس طرح کی نہ ہوگی. اچھا احسان صاحب, ایک مرتبہ میں نے ٹیسٹ کروایا ایک, تو میں نے نام نہیں لوں گی, ایک لیب سے کروایا, 1 گھنٹے کے اندر رپورٹ میرے فون میں تھی. اس کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ فلانی لیبارٹری سے آپ کروائیں تو ہم اس کو بہت بہتر مانتے ہیں, اور واقعی وہ لیب ایسی ہے کہ جس کو بہت زیادہ مانا بھی جاتا ہے. میں نے وہاں سے ٹیسٹ کرایا, وہ کم از کم 6 دن کا ٹائم تھا کہ وہ رپورٹ آنی تھی. اس میں 6 دن کے بعد وہی سیم رزلٹ آیا جو کہ 1 گھنٹے میں جس لیب نے مجھے بھیجا تھا وہ 1 گھنٹے میں سیم رزلٹ. لیکن ہمارا ٹرسٹ پھر بھی وہ 6 دن والے پروسیس پہ تھا, 1 گھنٹے والے پہ نہیں تھا. اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تھوڑا سا میں عام عوام کے پرسپیکٹیو سے یہ بات سمجھنا چاہ رہی ہوں. کیا ڈیوائسز میں فرق ہے, اکوپمنٹ ہمارا ڈفرینٹ ہے, یا ہمارا ابھی بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ اتنی جلدی رپورٹ آ گئی کیونکہ دنیا چینج ہو رہی ہے, اب لوگ بڑے اسپیڈ اپ. چونکہ ڈایاسائنٹ انٹرنیشنل ہمارا ایک امپورٹ کا سیگمنٹ بھی ہے, ڈایاسائنٹ ہیلتھ کیئر لیبارٹریز کی ہماری چین بھی ہے, تو اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹیسٹ کون سا تھا تاکہ میں آپ کو پراپرلی اس کے اوپر رسپونڈ کروں کہ 6 ڈیز جو ہے نا وہ کس لیے لیے گئے. یس, کہ اس میں اگر تو اسکریننگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اسکریننگ تو جو ہے نا وہ سیم ڈے آپ کو رپورٹ کر دیتے ہیں. PCR کا سیگمنٹ ہے, ابھی وہ بھی نیکسٹ ڈے جو ہے نا رپورٹ ہونے شروع ہو گیا, بلکہ سیم ڈے ہماری اپنی لیب جو ہے وہ سیم ڈے رپورٹنگ کر رہی ہے. تو اگر کوئی کلچر وغیرہ کی رپورٹ ہے تو وہ اٹس ٹیک ٹائم, اس کا پروسیجر انکوبیشن ٹائم ہوتا ہے. میں بتا دیتی ہوں, ANA کا ٹیسٹ تھا. اچھا, یہ تو سمپل ٹیسٹ ہے, اور اس میں ELISA میتھڈ یا ٹیکنیک کا ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ ایک اس میں آپ نے ایگلوٹینیشن میتھڈ میں ہوتا ہے تو وہ 40 ڈے آپ کو سیم ڈے میں رپورٹنگ ہو جاتی ہے. اگر کسی لیب کا جو ہے نا وہ ایک ELISA کے میتھڈ سے ہے تو وہ مے بی ان کا جو ہے نا وہ بیچ کا ہوتا ہے حساب کہ وہ جو ہے نا سیم ڈے پھر اس کو اس دن ٹیسٹ جو ہے نا مینیج کرتے ہیں, چونکہ اس کے ساتھ کوالٹی کنٹرول اور کیلیبریشن وغیرہ مینیج کرنی پڑتی ہے. تو وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا لوڈ جو ہے منیمم کرائٹیریا فلفل کر رہے ہوتے ہیں لیب والے.
अच्छा ओके. नहीं लेकिन बात वही है ना कि जब एक दिन में रिजल्ट आ सकता था 6 दिन में अरे श्वेत एक दिन 1 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट मेरे फोन में थी. तो वो ये मैंने और बताया डबल पैसे कि वो दिए जो है मैंने ना दूसरी उसमें लैब में. मेथड का डिफरेंस होगा. डॉक्टर से लेना मुझे पैसे दुख इस वापस. बात का था कि मैंने डबल पैसे दिए दूसरी लैब में. ना मेथड का डिफरेंस हो सकता है इसमें. अच्छा. बहरहाल मैंने आपको कहा कि स्पेसिफिकली पता चल जाए. आपने बता दिया टेस्ट का. अगर मेथड का डिफरेंस भी है, ज़ाहिर है वो मेथड ऐसा है जो कि अप्रूव्ड मेथड है, तभी वो हो रहा है. जी जी जी. दोनों मेथड जो है ट्रस्ट कर लें दूसरी लैब पे, वो क्यों एक लेकिन लैब उनका पे विजिट होते सेंसिटिविटी हैं. और स्पेसिफिसिटी क्या फर्क है. दोनों का जो है ना वो रिलायबल रिपोर्ट होती है. लेकिन एक अगर कंसल्टेंट जो है उस एलाइजा मेथड को प्रेफर कर रहा है तो लाजिमी बात है उसमें एक्यूरेसी प्रिसीजन ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, ओके. लेकिन क्या इसमें ये मामला भी होता है, मौजूद से हम हट रहे हैं तो, कि डॉक्टर कहते हैं नहीं उसी लैब से करवाओ, तो वो तो आपको पता है कि सम टाइम अगर इस तरह किया जाता है तो वो बिजनेस एक बिजनेस है सर. ये बाकी समझ से मेरा बाहर है बात ना. है दिल जब ये तो अराउंड द वर्ल्ड हो रहा तो है. ये तो इसी तरह हो रहा है कि वो कोलैबोरेशन में होते हैं, आपस में गिव एंड टेक होता है, तो वो जो है ना वो चल रहा होता है कि उसको प्रेफर कर रहे हैं. देखिए इससे जो एक इंसान सफ़र कर रहा है उसकी मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट हो रही है. देखिए जो जिस चीज़ का मुझे डर था, खदशा था, 1 घंटे में जो रिपोर्ट आ गई वो नेगेटिव थी अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं बिल्कुल ठीक होगी, चाहिए 1 घंटे में रिपोर्ट है. उसके बाद जब 6 से 7 दिन उस रिपोर्ट को लगे तो सोचे 6 से 7 दिन जो है एक मेंटल आप किस ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपको कौन सा स्ट्रेस है कि क्या रिपोर्ट आएगी उसके बाद. तो मैं ये बात करती हूँ कि कितना चेंज होने की ज़रूरत है हमारे सिस्टम को कि सब अलाइंड हो. ऑलरेडी आप ये देखें कि पाकिस्तान में डायासाइन इंटरनेशनल एसफीका यूरोपियन सोसाइटी फॉर एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम हाइडलबर्ग जर्मनी का है. ये हमने लॉन्च किया हुआ है. ये इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है. हम बहुत सारे अदारे, शौकत खानम या जो है ना PKLI इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ. और क्वालिटी के ऊपर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जर्मन के साथ किसी तरीके से कम नहीं है, माशाल्लाह. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैंने जो बात कही है कि हमें मेड इन पाकिस्तान, चूँकि हमारा जो स्टांस है और हम जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रोमेडिकल को फैसिलिटेशन चाहिए, ताकि ये जो है ना जिस तरह फार्मा इंडस्ट्री में हम एक अच्छे लेवल पे जा चुके हैं और वो इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर चुकी है. ग्लोबली हम सर्जिकल के आलात में बड़े मशहूर हैं जी. तो अगर सर्जिकल आलात जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो why और not this? हम जो है ना ये प्रोडक्ट जो है अपनी नेबर कंट्रीज को क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सबसे पहले तो हमें अपनी नीड पूरी करनी है जी. जी. उसके बाद हम इंपोर्ट की तरफ जाएंगे, एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, सॉरी. सो ये बड़ा ज़रूरी है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आपने जिस तरह एक्सपो से मुतालिक बात की और जिस तरह से आपने कहा कि फैसिलिटेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो यही हमारा सेगमेंट करने का मकसद भी ये था कि चीज़ें और बेहतरी की तरफ जा सकें. विल ट्राई समडे कि हम जरा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने रखें, क्या क्या हो रहा था, कि हमारे सामने एक पूरी अप्रोच भी आए कि अच्छा किस तरीके से काम हो रहा है. विल ट्राई टू हैव मुस्तफ़ा कमाल वन डे इंशाल्लाह. हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और कल इस्लामाबाद में बड़ी गहमा गहमी थी, हर कोई भाग दौड़ रहा था. और जब मैंने सोशल मीडिया पे, जब आप होते ना बिस्तर पे लेट के आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे होते तो आपको बड़ा हर कोई भागता नजर आ रहा था. हर कोई भागता नजर आ रहा था. और बीच में लगा कि शायद मैं भी भाग रही हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली नहीं भाग रही थी, मैं बस अपनी फीट पे भाग रही थी. एनी हाउ इस्लामाबाद मैराथन 6th एडिशन इसका कल इनेकाद किया हुआ और बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी थी. हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तानी भी थे, फॉरेनर्स भी थे. और कैटेगरीज़ की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन यानी कि 21 किलोमीटर और फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स, ये कैटेगरीज थी उसमें. और किस तरीके से सबने पार्टिसिपेट किया. और मैं देख रही थी श्वेत के बच्चे, टीनेजर्स, हाँ, किड्स रन भी था ना, हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पर आई मौजूद सॉ थे. अ पर्सन 70 साल बल्कि 70 प्लस के 2 लोग तो मैंने देखे जिनकी वीडियो आई थी सामने कि उन्होंने मैराथन रन किया है. इट्स अमेजिंग. सो जो पार्टिसिपेशनिस्ट मेरे उसकी बात हम कर रहे हैं, गहमा गहमी की बात भी करेंगे. कल सुबह अपने पार्क से शुरू होने वाली है मैराथन. इसने हर आपने तरफ भी जाना था जाना क्यों नहीं था. गए वैसे? आपने एक्चुअली ऑन एयर ऐलान किया था तो मैं ऑन एयर. अच्छा, तो मैं बताया तो आपको. हुआ ये था कि चूंकि मैं बहुत अरसे से आउट ऑफ प्रैक्टिस था, सो हुआ है कि मैं और मेरा दोस्त सलमान हमने कहा कि करते हैं हाफ मैराथन रजिस्टर करवा लिया. हमने प्रैक्टिस जब करने का सोचा, उस दिन हो रही थी शाम में हल्की सी बारिश. हम गए पार्क में तो हमने कहा 3-4 किलोमीटर हम रन करते हैं ताकि हम थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएं. रनिंग की एंड पे ना मैंने उससे वैसे कहा मैं लेट्स हैव अ स्प्रिंट, तो कि आई डोंट नो यहाँ पे एक पेन स्टार्ट हो गई.
इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एज, वो ठंड की वजह से हुआ था. सो उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि प्लीज डोंट ट्राई दिस, तो मैं इसलिए नहीं किया. एनीवेज ओके, शुएब ने शॉपिंग भी कर ली थी, डिस्क्लेमर. अच्छा, आगे. मैंने स्पेशली की थी शॉपिंग उसके लिए. एनीवेज आते हैं उनकी तरफ जिन्होंने हाफ मैराथन में खवातीन को लीड किया है, छा गई हैं जबरदस्त. उन्होंने इसको एंजॉय भी किया और विन भी किया है. सादिया मकबूल ने हमें ज्वाइन कर लिया है. शी इज़ अ वंडरफुल रनर. इसके साथ साथ कोई पैमाई भी करती हैं और 6000 मीटर की मंगलिक सर चोटी सर कर चुकी हैं. लेट्स हैव हर. अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. रेस्ट चलना चाहिए था आपको तो अभी चल रहा है रेस्ट? बस हाँ, थोड़ा बहुत अभी टांगे थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं. ओके. सादिया कितने practice? सालों से? हाँ, हाँ. कितने सालों से भाग रही हैं? सो बेसिकली पहले मैं 2019 से जब ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट की थी तो तब मैं 4 to 5 किलोमीटर्स भागती थी जस्ट टू बिल्ड अप द स्टैमिना ट्रैक करने के लिए. मैंने प्रॉपर लाइक रेस वगैरह में हिस्सा लेना 2022 से स्टार्ट किया था. एंड आई स्टार्टेड विद 10 किलोमीटर. ओके. उसके बाद फिर मैंने 24 में की थी पहली अपनी हाफ मैराथन, इस्लामाबाद मैराथन में ही. ठीक है. एंड देन उसके अगले मंथ लाहौर में की थी. इस साल मैंने 25 के शुरू हाफ के बाद तो मेरा गोल था लाइक फुल को करने का. तो फिर मैंने 25 में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तीनों फुल मैराथन्स की थी इन द स्पैन ऑफ 40 डेज. वाओ. फुल मैराथन करने वालों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को एक स्टेप डाउन करके हाफ मैराथन में रजिस्टर करवाना. बट बिल्कुल, लेकिन ये मेरा थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस रन था. मैंने लाहौर में फुल करनी है. इट्स हैपनिंग ऑन लाइक 15 फरवरी को लाहौर में होने वाली इसमें तो आप देखिए एकदम इन्होंने नहीं कहा कि यहाँ पे फुल मैराथन, उन्होंने गोल सेट किया हुआ है कि कहाँ फुल मैराथन है और कहाँ पर जो है वो हाफ मैराथन. व्हाट यार कर चुका हूं मैं हाफ मैराथन इससे पहले. आप तो कर चुके हैं, आप तो माशाल्लाह. मैं तो सो प्लीज ऐसे मत करें मेरे साथ. हाँ, अभी मैं आउट ऑफ फॉर्म था. कमिंग टू यू अगेन. वैसे शुक्र है आपने तो ट्राई तो किया, आपने रजिस्टर तो किया जाके. मेरे जैसे लोग इस वक्त जो है वो इतनी हिम्मत भी नहीं करते जाके रजिस्ट्रेशन अपनी और करवा देखिए हमें भी डिमोटिवेट करते हैं. है ना? नहीं शुएब ना करना, हम तुम्हारी एज इसलिए नहीं ताने है. मारते हैं आपको कि आप अगली दफा जाकर फुल मैराथन में directly full कर लो ना, मेहरबानी यू करो. कैन डू दैट. अच्छा सादिया, पहाड़ों पे चढ़ना कब शुरू किया? मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में थी, कायद आज़म से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो वहाँ पर मैं अपने एडवेंचर क्लब के साथ पहली दफ़ा ट्रैक पे गई थी, फेरी मेडोज़. ओके. और उसके बाद लेकिन काफ़ी गैप के बाद 2018 में वी स्टार्टेड अ ग्रुप विद लाइक आवर फीमेल फ्रेंड्स. तो वहाँ से हम लोगों ने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की और उसके बाद हम लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड की. सो बेसिकली मेरा जो मेन रनर्स के साथ में हम लोग अपनी एक कंपनी चलाते हैं जिसमें हम फीमेल्स को मोटिवेट करते हैं फॉर द ट्रैक्स. जी, तो 2019 से मैंने लाइक प्रॉपरली स्टार्ट की थी और मंगलिक सर मैंने की थी 21 में 6000 मीटर. माशाल्लाह माशाल्लाह. हम कुछ तस्वीर दिखा भी रहे हैं इस वक्त आपकी. ये जो ट्रैकिंग करते वक्त की तस्वीर है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि खवातीन को प्रमोट करती हैं, लड़कियों को प्रमोट करते हैं ताकि वो भी अपने इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें लोग जा रहे होते हैं. कंकॉर्डिया, अच्छा K2 बेस कैंप की तरफ जी, मैं अभी जुलाई में मैंने 21 में भी किया था. अभी मैंने टीम लीड की थी 20 से अभी जुलाई जो वुमेन लेड था probably no या वो कोई और का, लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों थे. हमारा फर्स्ट अपनी कंपनी का पहला K2 बेस कैंप का ट्रिप था जो हमने खुद मैनेज और ऑर्गेनाइज किया. अच्छा, नॉर्मली सादा ये होता है जब आप एक टफ चीज़ कर लेते हैं ना तो आप कहते हैं कि फाइन मैं अपनी एनर्जी किसी और जगह लगाऊंगी और मैं वो चीज़ दोबारा नहीं करूंगी. सो आप दोबारा K2 बेस कैंप करने की बिकॉज इट्स टफ इजंट इट. बट आई थिंक पहाड़ों का ना एक एडिक्शन है. इट्स नॉट लाइक आपने एक दफ़ा कर लिया है तो आप दोबारा नहीं जाएंगे. और दूसरा आई थिंक मेरे काम में ये है कि इट्स नॉट लाइक द माउंटेन्स एनी मोर, इट्स द लाइक पीपल. आप जब लोगों को लेके जाते हैं, उनके जो पहली दफ़ा के इमोशंस होते हैं, एवरीथिंग उनका जर्नी है. और वहाँ जाके वो आप मतलब मैं अभी पर्सनली वो ज़्यादा इंजॉय करती हूँ कि लोगों के अपने गोल्स जो उन्होंने सेट किए होते हैं वो पूरे हो रहे होते हैं एवरीथिंग. तो इट्स लाइक more of that for me. Great. Coming back to the running thing, थोड़ा सा मुझे कल का बताएं कि अच्छा उससे पहले कितने दिन आपने प्रैक्टिस की थी स्पेसिफिकली फॉर दिस हाफ मैराथन. भले आप इतने सालों से प्रैक्टिस करें बट एक इवेंट की प्रैक्टिस भी ज़्यादा होती है. उस प्रैक्टिस में क्या था, किस तरह से प्रैक्टिस आपने की, एक दिन पहले आपने रेस्ट किया नहीं किया, डाइट को क्या रखा, थोड़ा सा बताएं. सो बेसिकली मेरा इस साल का गोल था, एक तो मैंने नवंबर में 100 किलोमीटर किया था
या बैकयार्ड अल्ट्रा में. ओके. और एक मेरी ये हाफ मैराथन थी एंड देन लाहौर वाली. सो वो हम मार्च अप्रैल महीना अपने कोच के साथ उस तरह से हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा हमारे ये गोल हैं, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान देते हैं कि आपने लाइक वीक में 4 to 5 रन्स इस तरह से करनी है, एंड्योरेंस कैसे बिल्ड करनी है, फिर अगर 100 किलोमीटर कर लिया उसकी रिकवरी के बाद, बिकॉज इट्स नॉट ईजी, आपकी बॉडी बिल्कुल डाउन जाती है, फिर आपने रिकवर करके. सो मैं अपनी उस 100 के बाद मैंने आहिस्ता से लाइक 2-3 वीक में 2-3 रन्स के बाद स्टार्ट किया और लाइक 1 महीना मुझे लगा वापस रिकवर होने में. या तो इसके बाद फिर 21 के इसके बाद फिर मैंने लाइक 2-3 वीक डेज करती थी और उसके बाद लाइक 21 किया. और कल मैं लाहौर से आई थी और बस पूरा रेस्ट किया एक दिन और उसके बाद कल भागा था. और इसमें डाइट का क्या ख्याल रखा आपने? क्या बिरयानी छोड़ी क्या? बिरयानी, बर्गर, पिज्जा सब छोड़ा? नहीं, 2 दिन पहले हाँ इस तरह की ऑयली या उस तरह की चीज़ें लाइक कार्ब्स आप ज़्यादा लेते हैं, जैसे लाइक पिज्ज़ा या पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें. हाँ, वी कार्ब्स है ना, कार्ब लोडिंग करते हैं बेसिकली आप. यानी रनिंग से पहले पिज्जा खाएं और भागें. पास्ता भी खा सकते हैं क्योंकि कार्ब्स आपके यूज होते हैं ना. और फिर आप रनिंग के दौरान आपके पास जेल्स होती हैं, एनर्जी जेल्स होती हैं, वो भी आप यूज करते हैं बिकॉज क्विक होता है, फौरन आपको एक बूस्ट मिलता है, तो वो आप हाफ मैराथन में 2 से 3 यूज कर सकते हैं. और बड़ा अच्छा हमने देखा रास्ते में ना, उसके कुछ ड्रमर्स भी थे और कुछ कहीं पे ड्रिंक्स मिल रहे हैं. बहुत अच्छा प्लान. हाइड्रेशन पॉइंट्स थे प्रॉपर, उस पे खजूरें थी, केले थे. एक तो हाइड्रेशन पॉइंट्स थे, दूसरे एंटरटेनमेंट पॉइंट्स भी थे ना, तो आप एंटरटेन के साथ साथ हो रहे थे. आप एंटरटेन ही होते रहे जब बाकी आगे भाग जाए. एंजॉय करना ना. लेकिन आई थिंक वो जो पेस अपनी जिन्होंने मेंटेन करनी होती है ना, वो बस अपने जोन में भाग रहे होते हैं. जिन्होंने विन करनी होती है उनका एक डिफरेंट गोल होता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो बिल्कुल फोकस करके चल रहे होते हैं. लेकिन ये जो कल्चर को प्रमोट करना है ना कि आपने अट्रैक्ट करना है लोगों को, क्योंकि अक्सर हमारे एक्सरसाइज, रनिंग, रुझान कम और एकदम से इंसान सुन के ही थक जाता है और बोर फील करता है. तो वो जो पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. हाँ, लोग बहुत एंजॉय करते हैं. जो 5-10 किलोमीटर में थे, जो लाइक जो न्यू थोड़े रनर्स हैं, वो लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब वॉक भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े होकर डांस भी कर रहे हैं, तो काफी बहुत अच्छा कल्चर जो है वो ओवरऑल. मेरा प्लान भी यही था, एंजॉय करना था मैंने इस रेस को. आप ऐसे जीत भी जाते? नहीं, जीतने वाला चक्कर ही कोई नहीं था. ये आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट. नहीं, मेरा प्लान था ही नहीं ना ये. मेरा प्लान था हम दोस्त जाएंगे, हमने सोचा था ड्रमर्स के पास जाएंगे, विल हैव अ गुड रील देयर. हमने तो सारा कंटेंट सोचा हुआ था. अच्छा, थोड़ा सा बताएं बाकी खवातीन वो किस तरह से, उनके क्या रिस्पांस था, एंड देन कितनी खवातीन हैं जो कि नई ऐड हुई रनर उसमें? बिल्कुल, आई थिंक मैंने बहुत सी, बिकॉज मैं अपनी ख़त्म करके अब मैं ऑल्सो इस्लामाबाद रन विद अस का पार्ट भी हूँ, तो मैं वॉलंटियर भी करी थी. तो 5 किलोमीटर में मैंने देखा बहुत एज की खातून भी थी एंड दे वर वेरी हैप्पी, लाइक चल रही हैं, जा रही हैं, और हम उनको बैकअप करते थे, वो भागना शुरू कर देती थी. एंड फीमेल्स बहुत ज़्यादा थी कल और बहुत लाइक एंजॉय करी थी इवेंट को. वो थी ना शायद, आई थिंक शी वाज 77 इयर्स ओल्ड. या उसकी वो 77 थी और उनकी 309th मैराथन थी और 141 कंट्री. और वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किल होता है जो आप लॉन्ग लाइक वो उन्होंने 6 घंटे में ख़त्म किया और आप 6 घंटे भाग चल रहे हो, वो एक ज़्यादा स्ट्रगल है. एंड शी वाज लाइक स्माइलिंग एंड एवरीथिंग. वापस जब आई है ना, जिस तक पहुंची है फिनिश लाइन पे, वो विजुअल देखने वाला था. जी, वो बहुत इंस्पायरिंग था. नो डाउट. अच्छा सादिया, थोड़ा सा बताएं कि मैराथन के पर्सपेक्टिव, बिकॉज देखें आपने विन किया माशाल्लाह, आपने स्ट्रेटजी क्या रखी थी जब आपने स्टार्ट किया? सो विद अ नॉर्मल पेस एंड देन अ लिटिल वॉक और व्हाट, थोड़ा मुझे पूरा बताएं 21 किलोमीटर का आपने किस तरह से वो डिवाइड किया था? अच्छा, जो इसकी स्ट्रेटजी होती है बेसिकली आपने ना एक अपनी ना कॉन्टिन्यूस पेस को ना मेंटेन करना है. अगर आपने लाइक अगर आप इसमें वॉक, लेट्स से अगर मेरा गोल है मैंने सब 2 करनी है, तो अगर मैं बीच में वॉक करूंगी ना तो मेरी बॉडी ना थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ठीक है. और दोबारा से उसी अगर लाइक लेट्स से मैं 540 की पेस पे भाग रही हूँ ना, तो अगर मैंने लाइक 2-3 मिनट वॉक कर लिया ना, तो दोबारा मुझे उस पेस पे जाने में ना थोड़ा टाइम लगेगा. तो ये होता था कि जब अगर लेट्स से, क्योंकि इसमें वो भी थे लाइक हाँ फ्लाईओवर टाइप भी थे, तो जब आप असेंड पे जाते थे ना, थोड़ा सा आपका हार्ट रेट भी लाइक ज़्यादा हो जाता और लेग्स थोड़ी, तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाती थी. लेकिन फिर जब थोड़ा फ्लैट होता था और डिसेंड होता था, फिर उस पर कवर अप कर लेते थे. तो मैंने कोशिश ये की थी कि मैं लाइक चलूँ ना कॉन्टीन्यूसली, लाइक करूँ, हल्का सा स्लो हो जाऊँ अगर कहीं पर थक रही हूँ, क्योंकि एक जगह पर मुझे बिल्कुल एंड पे था 2 किलोमीटर्स थे, तो
تو آئی سو دا گرل جو میرے پیچھے آئی تھی وہ بھی 21 کی تھی. اوکے آپ نے کہا بھاگو سعدیہ بھاگو. اتنی میں نے کوشش کی ابھی شٹ اب, اور اس ٹائم میں بہت تھک رہی تھی. اوکے تو میں تھوڑا سا میں نے واک کیا, نو جسٹ رن. تو پھر اس کے بعد میں نے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی بھاگ رہا ہو نا, لائک 2-3 لوگ آپ اکٹھے بھاگ رہے ہو نا, پیس اور اچھی ہوتی ہے. ہاں, اور وہ موومنٹ سنک ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اور اس میں آپ کو بہت زیادہ آپ موٹیویشن ملتی ہے, آپ رکتے نہیں. مائنڈ گیم بھی تو ہے نا کہ وہ آگے نکل جائے گی. وہ آگے یہ ہوتا ہے جب آپ اکٹھے بھاگتے ہیں گروپ میں, گروپ میں بھاگتے ہیں, وہ جب آپ کی وہ موومنٹ سنک ہوتی ہے نا, وہ نیچرلی اف یو ار رننگ ود اے گڈ رنر آپ بہت اچھی پیس مینٹین رکھتے ہیں. آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ رہتا ہے. آپ اکیلے بھاگ رہے ہو نا تو آپ کا مائنڈ بار نہیں آپ تھک رہے ہو, سلو ہو جاؤ, رک جاؤ, اس طرح سے. وہ تو ہم نے اکثر ہی کیا جب ہم بھاگتے تھے کہ جو ہمارا بیسٹ رنر تھا نا, ہم کہتے تھے بس تم میرے آگے رہنا, ایگزیکٹلی ہم اس کے پیچھے بس بھاگتے تھے اسی کے اسٹیپس پہ. بالکل. تو وہ جو ایک کوئی لیڈ کر رہا ہو دین آپ, اور اس کے بعد اسٹیپس پہ فوکس کرو اور بھاگتے جاؤ. میں جب ٹریننگ کرتی ہوں تو وہاں پر لاہور میں میری ایک فرینڈ ہے وہ بہت فاسٹ ہے, تو میں جب تیز اپنا کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو بولتی ہوں تم آگے بھاگو, تو میں تمہارے پیچھے پیچھے نا اسی اسٹیپس پہ بھاگوں گی, تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ نے کتنے منٹ میں کیا, کتنے گھنٹے میں کیا I did in 1 hour 58 minutes. 1 hour 58 minutes. اور آپ کے آگے ویسے لوگ تھے, بوائز وغیرہ تھے؟ ہاں yes, ظاہر وہ تو کیٹیگری ڈیفرنٹ تھی, بالکل. لیکن آپ سے آگے کوئی لڑکی نکلی نہیں تھرو آؤٹ؟ نہیں 21 میں نہیں, کوئی نکلی نہیں بیچ میں, ایک دفعہ بھی ایسے نہیں ہوا. وہ ساتھ ہی تو ان سے برداشت نہیں ہوئی. میں کہا ہوتا ہے بیچ میں کوئی نکلی اور آپ نے پھر دوبارہ سے اسے کراس کیا. ہیلدی کمپٹیشن, اور یہ امپورٹنٹ آگے میرے نہیں تھی. اچھا سعدیہ, جب میراتھن ایک کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ریکوری کیسے ہوتی ہے, مطلب کیا چیزیں جو کہ آپ فالو کرتی ہیں اینڈ دین نیکسٹ میراتھن میں پارٹیسپیشن؟ ریکوری میں میرے خیال پہلے 2-3 دن تو بس آپ لائک ایک نیند آپ کی بہت ضروری ہے پراپر, اور اس سے آپ کی ریکوری جلدی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ریکوری رنس کرتے ہو بالکل سلو, بیکاز اگر آپ بالکل ہی لائک بیڈ پہ 2-3 دن چلے جاؤ تو آپ کے مسلز جو ہے نا اسٹف ہو جاتے ہیں. تو اسٹریچنگ وغیرہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, اور لائک ایک دم بالکل اس میں نا لائک دوبارہ سے 3-4 اس میں آپ لائک 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر ویک میں 2 سے 3 دن اسٹریچنگ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, اور نیند بہت زیادہ, اور پروٹین لائک نیوٹریشن. ہاں جی بالکل. ویسے ہم لوگ اگر کوئی نئی ایکسرسائز ٹرائی کریں کبھی جو یوز ٹو نہیں ہے تو مسل سور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کی بھی ایک روٹین میں تو آپ لوگ ہیں اوبیسلی, آپ کے مسلس فلیکسیبل ہیں, ٹرینڈ ہیں, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی جب کوئی ایک میراتھن بھاگ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے بھی مسل سور ہوتے ہیں؟ میں 100 کلومیٹر کا بتا رہی تھی, میں لائک میں اسٹیئرس مجھ سے نہیں چلا جا رہا تھا پہلے 2-3 دن. لائک گھر میں بھی میرا فرسٹ فلور پہ کمرہ ہے تو مجھے نیچے جانے میں اتنی مشکل لائک دردیں ہوتی تھیں نا, بیکاز وہ باڈی ایک ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے, تو بہت ٹائم لگتا ہے واپس. اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل ہی اس میں بیڈ ریسٹ نہیں, اسٹریچنگ اگر کریں تو وہ پھر جلدی ریکور ہو. اسٹریچنگ یا بہت لائٹ سی جاگ یا واک کریں نا, بالکل آپ اس میں نہ چلے جائیں, اس میں بالکل اسٹاپ نہ کر دیں. ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ ایسے مسل سور آپ کے جب ہوتے ہیں کسی انٹینس ایکسرسائز کے بعد, ہم تو خیر انٹینس ہمارے لیے انٹینس اسٹریچنگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اوبیسلی مسل ٹرین نہیں ہے اس طرح سے. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلو گے تو ریسٹ کریں, اس سے اور زیادہ اسٹفنس ہو جاتی ہے. جیسے ہم جم بھی جاتے ہیں نا, شروع کرتے ہیں پہلے دن آپ جائیں گے تو آپ کے مسل بہت سور ہو جائیں گے, تو آپ کو لگے گا اچھا اگلے دن نہیں جانا چاہیے, لیکن آپ 2-3 دن کنٹینیوسلی کریں تو وہ دوبارہ یوزڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ جلدی آپ کے ریکور ہوتے ہیں. آلرائٹ, اور اس میں تھوڑا سا بتائیں شوز, اس کی سلیکشن اینڈ ایوری تھنگ, کیا نئے شوز پہن کے بھی کوئی جا سکتا ہے اپنے کسی میراتھن میں, یا کہ وہ شوز وہ ہونے چاہیے جو کہ پہلے آپ نے اچھی طرح استعمال کر لیے؟ ایسے ہی ہے, آپ نے آپ کے ایٹ لیسٹ آپ نے بریک ان کیا ہو, اس میں 30-40 کلومیٹر آپ نے بھاگا ہو. اور میں نے ابھی میراتھن سے پہلے نئے شوز لیے تھے, میں نے وہ نہیں پہنے, لائک میرے پرانے جوتے تھے میں نے وہ پہنے تھے. اور شوز میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگری, اگر آپ نے اپنی لائک اسپیڈ رنس اچھی, اس میں کاربن پلیٹڈ آتے ہیں, وہ آپ کو تھوڑا سا پش دیتے ہیں, وہ یوز کریں. لانگ ڈسٹینس کے لیے پھر تھوڑے کشن والے شوز ہوتے ہیں, وہ آپ یوز کریں, تو وہ بھی بہت ڈفرینٹ. اٹس اے ویری ایکسپینسو اسپورٹس. شوز اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں, رننگ شوز, اس کی سلیکشن اینڈ ایوری تھنگ, اگر کہیں جوتا آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ یوز ٹو نہیں ہے تو, اور کوئی بھی نیو چیز لائک ریس ڈے پہ کوئی بھی نیو چیز نہیں یوز کریں, لائک کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کریں. وہ ہم ریل کے چکر میں سب کچھ نیا منگوا بیٹھے تھے کہ اچھی ریل بنائیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں نا. نہیں شوز کے معاملے میں تو ظاہر ہے ہم نے بھی یہ نہیں کیا, شوز وہی تھے جو بہت امپورٹنٹ ہے, پلس وہ تو وہی آپ پہنے جس میں آپ بہت کمفرٹیبل ہیں,
رننگ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جوتا آپ کو پش دیتا ہے تو اس بارے ہاں اتنا کاربن والا تو میں نے پہلی بار سنا، مجھے اس کا نہیں پتا وہ کیسے پش دیتا ہے. جو جوتا ہم لے کر آئے تھے وہ بھی اچھا ہی تھا لیکن یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے موومنٹ ہو رہی ہے نا پوری آپ کے باڈی کی موومنٹ ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ آئی تھنک ریشز ہو جاتے ہیں، بہت بہت انکمفرٹیبل بندہ ہو جاتا ہے. تو پھر ذرا پوری اس کے تخر اب آپ ایسے ٹریننگ شروع کر دیں ان شوز میں. نہیں آئی ایم ٹیلنگ یو نیکسٹ ٹائم سادیا آپ نے ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے کہ نیکسٹ میراتھن میں جائیں. نو آئی ایم سیریس، میں مذاق سائڈ پہ، لیکن تو وہ سیٹرڈے سنڈے ہوگا نا، سنڈے کو ہوتا ہے سنڈے تھا نا لیکن لاہور میں ہو رہی ہے نا بھائی. لاہور والی نہیں، مجھے اسلام آباد والی میں. اسلام آباد کی نیکسٹ کب ہے اب؟ تو ان کا ایک ایونٹ ہوتا ہے اپریل میں ہوتا ہے جو ہاف ہل میراتھن ہوتی ہے ٹریلز پہ. اوکے سیدھے ٹریل پہ بگاؤ. بڑی والی تو یہ ایک ہی ہوتی ہے، یہ تو ایک سال میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے. چلیں میں یوں کر سکتا ہوں اگلے سال کی ٹریننگ آپ کریں، اور ٹریننگ میں بھی بہت مزہ آتا ہے جب آپ ٹرین کر کے رن کرتے ہو نا تو لائک اٹس اے ڈفرنٹ فیلنگ. نو ڈاؤٹ. نہیں اب حالات نے مجھے بتا دیا کہ ٹرین کر کے ہی بھاگنا ہے، کوئی شوخے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریننگ ہی تھی نا. سبین اگلی بار میں نے کسی سے نہیں ذکر کرنا کہ میں کر رہا ہوں، اس بار میں نے بہت شور مچایا تھا، نظر لگ جاتی ہے مجھے. آپ میڈل لے کے آ کے ڈائریکٹ میڈل لے کر آؤں گا، پھر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے ٹھیک ہے، اور میں آپ کا پراپر انٹرویو جس طرح ہم سادی میں فلیکس کروں گا میں بیٹھ کے پھر دیکھنا. بس ٹھیک ہے ڈن. کنفرم ہے یہ؟ کنفرم ہم ڈن کر دیں. ہاں ابھی سے لاک کر دو. ابھی سے لاک تو ہم نے کر دیے، آپ 4 دن بعد ان لاک کر دیں گے. میرا مسل لاک نہ ہو جائے. آپ کا مسل لاک ہو جائے گا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن چلے کوئی نہیں. اچھا سو ابھی کوئی اور مزید چوٹی سر کرنے کا پلان ہے کہ سبمٹ کرنا ہے رننگ کے ساتھ ساتھ؟ واٹس نیکسٹ؟ میرا پلان ہے اب کیونکہ میں نے 6000 میٹر تک کیا ہوا ہے تو پلان ہے 7000 میٹر کا، بٹ لائک ناٹ ویری فکس بٹ گو ود دا فلو. لیکن مے بی اس سمر میں اسپانتک ہے 7000 میٹر، سو پرابلی دیٹ ون لائک گریجولی اسٹیپس اوپر. اچھا ویسے جب پہاڑ سبمٹ کرنا ہوتا ہے اینڈ دین رننگ ہوتی ہے، اس میں ٹریننگ میں کتنا فرق ہوتا ہے یا بس اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے جس طرح اوور آل؟ اگر آپ رنر ہیں یا رننگ کر رہے ہوں اور تھوڑا سا آپ کو آلٹیٹیوڈ پہ آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے جو، کیونکہ آپ رننگ میں بھی جب لیٹ سے آپ تیز بھاگ رہے ہیں نا تو آپ کا سانس پھول رہا ہے، اور پہاڑ میں بھی اسینڈ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے، تو آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جرنی. اور جب سے میں نے لمبی لانگ ڈسٹینس شروع کیا تو انڈیورنس بلڈ ہوتی ہے، اور پہاڑوں میں آپ کو یہی چاہیے. لیٹس سے اس میں بھی ہم نے 7-8 گھنٹے چلنا ہوتا ہے تو وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ رننگ میں پہاڑ جو رننگ میں ہیلپ کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لیٹس سے اگر میں نے ایک لانگ ڈسٹینس بھاگنا ہے تو میرے دماغ کو یہ پتہ ہے کہ میرے پاس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ یہی آپشن ہے کہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے. آپ کی ٹریکنگ میں بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، آپ نے بیچ میں تو رکنا ہے بیکاز آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، یو ہیو ٹو گو دیئر. تو رننگ میں بھی آپ کے دماغ 42 کرنا ہے، اس سے پہلے آئی ڈونٹ ہیو اینی آپشن کہ میں نے رکنا ہے یہاں پر، تو وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں دونوں چیزیں آپس میں. بٹ فرق ہائی الٹیٹیوڈ کا فرق ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ کی ہارٹ بیٹ ویسے ہی تیز ہوتی ہے ہائی الٹیٹیوڈ پہ، تو اس کو ڈیل کرنا obviously مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو رننگ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن باڈی ٹرین ہو جاتی ہے نا اگر آپ بہت فریکوینٹلی جاتے ہیں. بیکاز میں سمرز میں مطلب 4 سے 5 مہینے میرے بہت کنٹینیوسلی ٹریکس ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ایکلیمیٹائزیشن ہو جاتی ہے اور باڈی کو بھی پتہ لائک وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے پھر. اچھا ویسے ایز این ایتھلیٹ آپ کس طریقے سے جب آپ ٹریکس پہ جاتی ہیں تو کس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں کلائمیٹ چینج؟ بیکاز آپ لوگ سیم ٹریکس پہ بھی بار بار جا رہے ہوتے ہیں. آپ نے K2 بیس کیمپ کا بھی ذکر کیا، ادھر آپ 2 مرتبہ گئی ہیں، دین آپ اس پورے ڈیوریشن میں ایک مرتبہ جائیں دین آپ دوسری دفعہ جائیں، کتنا ڈفرینس آپ کو فیل ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. اٹس ویری ڈسٹربنگ بیکاز میں جب 21 میں گئی تھی اور جب میں ابھی گئی تھی 25 میں بہت چینج ہے کیمپ سائٹس میں. لائک وہ جو گلیشیئر جب میلٹ ہو رہے ہیں، وہ جو بریجز کے پاس پانی ہے وہاں سے گزرنا مشکل ہے، اتنا زیادہ وہ جو کٹاؤ کرتے ہیں. اور اس دفعہ ہم لوگوں نے جب وہ K2 بیس کیمپ سے ہم جیجیلا کراس کر کے دوسری سائڈ پہ گئے تھے. سو بیسیکلی دیٹ از 5500 میٹر. سو دوسری سائڈ پہ بھی برف ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ جب ہم گئے اور ہم لوگ لائک ٹاپ پہ پہنچے، اس کے بعد ہم نے نیچے جانا تھا، وہاں پر بالکل بھی برف نہیں تھی. لائک سارا پتھر اور کیچڑ اینڈ ایوری تھنگ. تو مطلب اس کو دیکھ کے مطلب اٹس ویری ڈسٹربنگ. اور جب ہم لوگ نیچے آ گئے تھے اس کے بعد اس سائڈ پہ بہت فلڈز آئے تھے اور اس سائڈ کی ایون جو وہاں پہ گروپ سے کیمپ سائٹس بہہ گئی تھیں. تو بہت زیادہ اٹس ویری ڈسٹربنگ. آف کورس اٹ از. ویسے جس طرح آپ نے کہا نا 6000 میٹر، پھر نیکسٹ از 7000، کیا خواہش K2 کی بھی ہے؟
No, I think Koran car. that is like, I think مجھے بس وہ feel like آپ جو وہ جو میں نے پہلے میں پروسیس ہے نا جو لائک اچھا پہاڑ چڑھ رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ 7,000 لائک اٹس ناٹ لائک کہ میں نے 8,000 کوئی لائک K2 کرنا ہے یا وہ اس طرح سے کرنی ہے براڈ پک کرنی ہے. اٹس جسٹ لائک پروسیس. اچھا آپ پہاڑ کلائم کر رہے ہو اینڈ ایوری تھنگ، اوپر جا کے آپ کو وہ فیل ہے اور وہ اس طرح سے، بٹ ناٹ لائک اس طرح سے نہیں ہے کہ K2 کرنا ہے، اور K2 از ویری ڈیفیکلٹ آئی گیس. وائی ناٹ، دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چلتے ہیں نا. آپ نے بھی رننگ سے اسٹارٹ کیا اینڈ دین ماؤنٹینرنگ اینڈ دین مطلب چھوٹی چھوٹی چوٹیاں جب آپ سر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے تو خیر وہ بھی بہت بڑی ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں نے گولس بڑے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ Maybe someday, but not at this point. I cannot think about that. اوکے. اچھا گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ہے اس سارے سچویشن میں؟ بیکاز نارملی ہم لڑکیوں کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں نا کہ ایک آواز ضرور گھر میں کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. اکیلی مت جاؤ پہاڑوں پہ، کیوں جا رہی ہو، بس کر دو، بس کر دو. شروع میں تھا اصل میں میرے جو فادر ہیں وہ 90s میں ٹریول کرتے تھے ہنزا والی سائڈ پہ، اور ان کے لائک وہ اٹامک میں تھے تو ان کے ہمارے نا ٹرپس جاتے تھے. تو بٹ لیکن میرے ابا ہمیشہ بھائیوں کو لے کے جا رہے ہوتے تو شاید ان کو لگتا، مطلب ان کو شاید سنبھالنا مشکل لگتا ہوگا لڑکیوں کو لے کے جانا. اچھا تو شاید وہ وہاں سے ایک چیز تھی کہ ہم نے جانا ہے کسی طرح سے. ہاں ایگزیکٹلی. تو لیکن ہاں، اور مجھے یاد ہے ہم نے جب اپنا پہلا ٹرپ آرگنائز کیا تھا سائٹ سینگ، تو ہم اپنے اماں ابا کو پھر ساتھ لے کے گئے تھے. بٹ مائی فادر از ویری لائک سپورٹیو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ تم لوگوں نے، بیکاز ہم ہاسٹلس وغیرہ میں ہی رہ کے پڑھے ہیں، اور ابا نے کبھی یہ نہیں کیا کہ تم نے اکیلے نہیں جانا اور یہ وہ. تو وہ مطلب دیسی پیرنٹس اظہار نہیں کرتے لیکن وہ اندر سے ان کو دے آر ڈوئنگ گڈ اینڈ ایوری تھنگ. تو ابھی تو وہ مطلب ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہم ساری چیزیں یہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. تو دے آر ویری سپورٹیو. اور میں ویسے کہتی ہوں کہ بہت کریج ہوتا ہے پیرنٹس میں کہ جی بچوں کو ایسے بالکل جانے ایسا دینا، ہی بیٹیوں ہے. ہاں کیونکہ وہاں پہ سگنلز بھی نہیں آتے. K2 پہ آپ لائک 12 دن آپ کے سگنلز نہیں آتے، تو جب نیچے پہنچ کے پھر فون کرتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ کدھر تھے تم لوگ اتنے دن. 12 دن کانٹیکٹ نہ ہونا. ہاں جی، تو وہ تو آف کورس ان کے لیے ہے ڈیفیکلٹ. اب آپ کے اور فرینڈز کوئی اور بھی ہیں جو کے ساتھ بھاگتی ہیں آپ جو آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوئی ہوں؟ جی ہم لوگوں نے بالکل پچھلے 25 میں ہم 25 میں جب میں نے فل کی تھی تو میرے 8 سے 9 فرینڈس تھے. ہم سب آئے تھے اور کچھ نے ہاف میراتھن کی تھی، کچھ نے 10 کلومیٹر کیا تھا. ایک میری فرینڈ کینیڈا سے آئی تھی، اس نے بھی 42 کلومیٹر کیا تھا. تو یہ سارے لائک ہمارا پورا گروپ ہے جو ہم لوگ بھاگتے ہیں. اور خود بھی بھاگ رہی ہیں اپنے ساتھ باقی سب کو بھگا رہی ہیں. ویسے سادی زندگی میں کس چیز سے بھاگ رہی ہیں؟ یہ میراتھن تو اپنی جگہ. یہ بہت مشکل سوال ہے. آپ جواب دے دیں آج اس کا. کوئی ایک چیز، کس چیز نہیں، میں نے کہا کس چیز سے بھاگ رہی ہیں، کوئی ایک چیز جس سے بھاگ رہی ہیں. ڈیپ ڈاؤن وی آل نو دی آنسر می بی بٹ پلیز. آپ کی اسمائل نے بہت کچھ ویسے بتا دیا، بٹ اگین اف یو وڈ لائک ٹو شیئر. پہاڑوں والے سوال زیادہ آسان ہے. لیکن بہرحال یہ طے ہوا کہ آپ کسی چیز سے بھاگ رہے ہیں. نہیں چیز ہی ہے. I don't know. چلیں جی انکمفرٹیبلی کرتے سادہ. تھینک یو سو مچ اینڈ ونس اگین مینی کنگریچولیشنز اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ اب لاہور کے لیے جو فل میراتھن ہے اس کے لیے آپ بہتر پریپیئر ہو کے جائیں دین آپ وہاں پر بھی ون کریں. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ. ذرا کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سمجھیں کہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں جھگڑے. بیکاز موسٹلی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دونوں ہی لڑنا نہیں چاہتے. یو نو ڈیپ ڈاؤن دونوں ایک دوسرے سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم میاں بیوی کے رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، بٹ سم ہاؤ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بیکاز دیکھیں نا دونوں کے اپنے اپنے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے، بالخصوص ہم خواتین کی پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں کہ ذرا آپ سم ٹائمز چینجز ہوتی ہیں. سم ٹائمز وین یو ایکسپیکٹنگ ایون پوسٹ پارٹم بچوں کے ساتھ آپ بزی ہوتے ہیں، آپ کی روٹین ٹف ہوتی ہے، بہت سے اور یو نو ایموشنل ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے میں چیزیں ٹریگر کر جاتی ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی بات، بلکہ کبھی کبھی لڑائی کی آپ بنیاد پہ جائیں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی لیکن لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. سو کیسے اس کو سلجھائیں، کیسے ایک اچھا ریلیشن مینٹین رکھیں، اس پر بات کریں گے.
ارم رضوی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بالکل جی. السلام علیکم ارم, کیسی ہیں آپ؟ السلام, thank you for inviting. الحمدللہ. اچھا ارم دیکھیں, ڈس ایگریمنٹس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, تو ماں بچے کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. بٹ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کا جب بیٹھتے ہیں دو لوگ, ایک طرف لڑائی ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, لیکن بیٹھتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا, یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا یہ فرسٹریشن پائلڈ اپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو بس اپنی فرسٹریشن نکالنی ہے ان اینی وے؟ یوزلی عورتوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پائل اپ ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ مینٹل لوڈ ہوتا ہے ان کے اوپر. آپ جب 2 دن پہلے کہہ دو نا کہ مجھے صبح اتنے بجے اس دن نکلنا ہے, تو اس کا آلریڈی ایک پورا پلان بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے تو نکلنے کا ٹائم بتا دیا اور آپ سو گئے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ صبح بچے بھی اٹھیں گے تو مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے, تو سانس کو یہ دینا ہے, تو پھر ان کو نکلنا ہے تو ان کی دوائی دینی ہے, تو رات کو اتنے بجے سوں گی تو 4 گھنٹے کی نیند بنے گی. وہ مینٹل لوڈ ہو رہا ہوتا ہے پائل اپ. اور آپ نے جو شروع میں بھی بات کی ہے نا کہ جھگڑے جو ہیں اگر دیکھا جائے کچھ نہیں ہوتا, تو آنیسٹلی میاں بیوی میں سب سے زیادہ جھگڑے باہر والوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یوزلی یہ ہوتا ہے, ادھر منہ کیوں بنایا ہوا تھا, وہاں تم نے ایسے کیوں کہہ دیا, وہاں آپ نے ایسے کیوں کر دیا, یا وہ کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے ڈانٹ رہے تھے آپ نے بیچ میں کیوں نہیں کہا, یا وہ تانا مار رہے تھے, یا وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی اور آپ نے کچھ نہیں کیا. اٹس آلویز ادرس. اور اس کی سیڈ اسٹوری یہ ہوتی ہے کہ بائی دا ٹائم آپ 12, 15, 17 سال بعد جب آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں, تو آپ ایونچولی دیکھتے ہیں کہ آپ میاں بیوی کے بیچ میں کچھ بچا نہیں ہوتا, کیونکہ ہر چیز آپ کی پلاننگ جو ہے وہ دوسروں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی تھی. ان کو ہسپتال جانا ہے تو ان کو واپس آنا ہے, تو ان کو کھانا چاہیے, ٹائم پہ یہ کرنا ہے. جب وہ سارے کیریکٹرز ہٹ جاتے ہیں آپ کی زندگی سے اور آپ اکیلے ہوتے ہیں, دیٹس وین یو ریئلائز دیٹ آپ تو بلڈنگ ہی نہیں کر سکے, کوئی بانڈنگ ہی نہیں ہو سکی آپ کے بیچ میں, وہ قصے کہانیاں ہی ختم ہو گئیں. اور تب جو ہے وہ جھگڑے نکلتے ہیں چڑ کے کہ بھائی تم نے تب کیا تھا میرے ساتھ اس طرح, یا تم اس ٹائم پہ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اور زیادہ تر جھگڑے الگ ہونے کے بعد اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو یوزلی آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ ساتھ بھی رہ رہے ہوں, باؤنڈریز سیٹ ہونی چاہیے. یہ میرا پرائیویٹ ٹائم ہے, یہ میرا می ٹائم ہے. ماں باپ کے لیے, باقیوں کے لیے پلیز اللہ کے واسطے جب آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں, سارے اکٹھے رہتے ہیں, اس کا مطلب سارے جوائنٹ کماتے ہیں, میڈز رکھیں سب کی الگ, سب کے کیئر ٹیکرز الگ رکھیں. وہ جس کو دوسرے کے گھر سے آپ لا رہے ہیں وہ کوئی آپ کی وہ وہی بات ہے کہ سپروائزر نہیں ہے ملازموں کی, اس کی اپنی ایک لائف ہے, اس کی اپنے ایک فیملی ہے, اس کا اپنا ایک مطلب رسپانسبلٹیز ہیں. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ساری ذمہ داری اس پہ ڈال دی, تو اس کا مینٹل لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے اچانک سے جو پاپا کی پری ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ کے اس کو ایک دم سے پورے گھر کی آپ ذمہ داری دے دیتے ہیں, تو آف کورس وہ بلٹ اپ ہو جاتا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا, اور وہ پھر پھٹتا ہے اور پھر یہ دکھتا ہے کہ چڑچڑی ہوئی بھی ہے. تو ان دی اینڈ آف دا ڈے مینٹل ٹارچر, ایموشنل ٹارچرز, ایون فائنینشیل, مورل. انفیکٹ ایک قصے کی مجھے پتہ چلا تھا ایک وکیل سے کہ جب ایک عورت کو فزیکلی ابیوز کیا ہو اور وہ گھر چھوڑ کے ماں باپ کے پاس آئے, اگر کوئی آ کے اس کو کہتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں, مرد تو ایسا کرتا ہے. مجھے پتہ چلا وکیل سے, کسی اور کے کیس کے چکر میں انوالو ہوئی تھی, کہ یہ بھی کرائم ہے. اگر وہ بتا دے کورٹ میں, ان کے اوپر باقاعدہ ان کے اوپر لا لاگو ہوتا ہے کہ آپ نے مس گائیڈ کیوں کیا, جب آپ کو پتہ تھا کہ فزیکل ابیوز سے گھر آئی تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سارے رائٹس جو کہ فیملی کورٹ کے ہوتے ہیں, یہ سب غلطی ہے. اور آپ دیکھیں تو چلو شکر ہے کہ لا اس پہ آ رہا ہے, لیکن دیکھیں اصولاً بھی غلط ہے کہ آپ مورلی جو ہے عورت کو اتنا پریشر میں ڈالیں. اس کا پیسہ جب آئے تو آپ پوچھیں کہ تمہیں اپنے پیسے کا کیا کرنا ہے, گھر پہ لگاؤ. آپ نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہم شادی شدہ لڑکی ڈھونڈتے ہیں تو اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے. ویرا سورہ نساء میں, اب ہم ریلیجس اس پہ نہیں جاتے, لیکن کلیئر ہے کہ یہ اس کی کمائی ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اپنے ایسٹس بناتی ہے, وہ اپنی چیزیں کریں. تو ہم نے بہت زیادہ نا مکس اپ کر دیا ہے دوسرے ملکوں کو دیکھ کے, دوسرے کلچرز کو دیکھ کے, کہ بھائی وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایکول کنٹریبیوشن ہو. ہمارے ایکول کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. ہمارے آئیڈیلی عورت جو ہے وہ ایک طرح سے سردار ہوتی ہے گھر کی, وہ وزیر ہوتی ہے شوہر کے پیچھے, وہ پورا نظام سنبھالتی ہے وداؤٹ پریشر اینڈ مینٹل لوڈ, اور ہونا یہ چاہیے. اچھا, ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے ماحول بہتر رکھنے کی, وہ ایک مرد پہ آ جاتی ہے, بالخصوص اگر وہ جوائنٹ فیملی ہے, ادروائز بھی اگر ہے, کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل آپ کے گھر کا ایک ماحول ہے, کوئی بات ہے, تو آپ کو پتہ کہ ایک سرٹن باؤنڈری ہے, آپ نے وہ بات یا وہ چیز مے اٹ بی یور مدر اور سمبڈی, آپ نے نہیں شیئر کرنی. اینڈ اگین اگر وہاں کی کوئی بات ہے, وہاں کا کوئی ماحول ہے, امی نے کوئی بات کی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ نے بیوی کو بتانی ہے. اور ڈانٹنا اس کو آ کے, ڈانٹنے کے علاوہ سم ٹائمز ڈانٹ نہیں رہے ہوتے, آپ سے شیئر کرتے ہیں, امی یہ کہہ رہی تھی, آپ نے اتنا کہا, امی یہ کہہ رہی تھی, یہاں بچوں کی امی نے کہا ادھر آنا تو ذرا. ادھر آنا, صحیح بات ہے. دیکھیے غلط یہ ہوتا ہے,
ایک تو بائی رول میں بار بار اپنے ٹاکس میں بھی بات کرتی ہوں, اگر آپ کی وائف کو کسی سے تکلیف ہے جو کہ نامحرم ہے آپ کے لیے, پلیز آپ یا تو اس کو ایکسپلین کریں, شی اوز اٹ ٹو یو. آپ کو باقاعدہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے, اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, اس کو ریلیکس کرنا ہے اس بات پہ, ادروائز آپ اس بندی سے کٹ آف کریں. سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے وہ اسی بات پہ آتی ہے کہ وائی از دیٹ ادر پرسن, وہ دوسری عورت تمہارے لیے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. کبھی کبھار بیوقوف لڑکے ہوتے ہیں, ان کی دوستیں ہوتی ہیں کالج یونیورسٹی کے زمانے کی, کہ یہ تو میری وہ کیا کہتے ہیں لنگوٹیا یار جیسی دوست ہے, میری تو جگر ہے میری, مطلب اس طرح کی نا, مطلب وہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو جگر ہے میری, کوئی بات نہیں. اور اس کو پرابلم ہے اس چیز سے. نو بڈی از مور امپورٹنٹ دین یور لائف پارٹنر. آخر میں بڑھاپے پہ آپ کی وہی ساتھ دے رہی ہوتی ہے, مشکلوں میں بھی وہی ساتھ دے رہی ہوتی ہے, باقی سارا سوشل نوائز ہوتا ہے. میں تو ایک چیز کو بہت ڈسکریج کرتی ہوں, مجھے اولڈ اسکول کہیں لوگ جو مرضی کہیں, بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی ہسبینڈ یا آپ کے وائف کے علاوہ فرینڈس آپ کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک سرکل میں ہیں, یو ہیو فرینڈس, یو ہیو گڈ فرینڈس, بٹ مجھے یہ بیسٹ فرینڈ کا اپوزٹ جینڈر کا کانسیپٹ آج تک سمجھ نہیں آیا, اور مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کہ وہ فلانی بندی ہے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے, یا وہ فلانا بندہ ہے میرا بیسٹ فرینڈ ہے. آپ کا پارٹنر آپ کے لیے انف ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے. اور یہاں پر میں کہتی ہوں کانفلکٹ شروع ہو سکتا ہے, معاملات بگڑتے ہیں, کیونکہ سم ہاؤ عورت کو انسیکیورٹی ہوتی ہے یا مرد کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے پارٹنر کے لیے کوئی اور بھی اتنا امپورٹنٹ ہے, آپ کے دوست ہیں, آپ کے کولیگس ہیں, آپ کے اچھے دوست ہیں. اچھا آپ پتہ ہے بیسٹ فرینڈز کہہ رہی ہیں, پرابلم کزنز میں بھی ہوتی ہے, ان میں بھی ہوتی ہے, آپ کی دیورانیاں جیٹھانیوں میں ہو جاتی ہے کہ وہ اتنی, انہوں نے تو مجھے پالا تھا تو اس لیے ان کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے کہ, اور جو بعد میں لڑکیاں آتی ہیں جن میں تھوڑا ایج ڈفرینس ہوتا ہے, ان کو یہ ایشوز بھی اسی بات کے آتے ہیں کہ جیٹھانی کا زیادہ بڑا ہولڈ ہے میرے شوہر پہ کمپیئر ٹو می, وہ کہیں گی تو بات چلے گی. ایسے نہیں ہو. دیکھیں آپ رائٹس پہ جب دیکھیں نا, اور میں بار بار کہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو, آپ کی بہن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو کیسا لگے گا. بیوی پہ ہو رہا ہے تو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے, آپ بہن اور بیٹی کو کیسے سمجھائیں گے. یہ آئیڈیل سچویشن کیا ہوگی کہ بھائی ان کی ماں بیچ میں زیادہ انٹرفیئر نہ کرے. بیٹا جو ہے, آپ اپنے داماد کو اسی طرح سمجھائیں گے کہ دیکھو ماں کی بات آ کے نہیں بتاؤ بیوی کو, نہ بیوی کی بات ادھر جا کے بتاؤ, تمہیں برداشت کرنا ہے بیچ میں جب تک کہ ان کے بیچ میں ریلیشن شپس ٹھیک ہو جائیں. آپ اپنی بیوی کو بیٹی سمجھیں گے نا جس وقت, یار وہ ہے تو بچی کسی کی آئی ہے آپ کے گھر میں, آپ عدل کرنا شروع ہو جائیں گے. ایک دم سے آپ کے ذہن میں, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یقین کریں یہ ڈالا ہوتا ہے دماغ میں, آئے گی جورو کے غلام ہو جاؤ گے تم, وہ تو انگلیوں پہ نچائے گی تمہیں, تو آپ پہلے سے ڈر کے نا کہ یہ میرے ساتھ چالیں چل رہی ہے. اور یہ ہوتا ہے لڑکے کے ذہن میں, آپ کچھ بھی کر لیں اس کو ہوتا ہے کہ مینوپولیٹ کرنا شروع ہو جائے گی. دیکھو ادائیں, کوئی پیچھے کہہ دیتا ہے دیکھو ادائیں دکھانا شروع ہو گئی ہے, کیسے نخرے کر رہی ہے, اور انہی وجہ سے لڑکا بھی جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ دیکھو میری ماں کے ساتھ ایسے کر رہی ہے. جبکہ سب سے زیادہ یقین کریں ماؤں کے سروں پہ پٹی بننا شروع ہو جاتی ہے, بی پی ہائی ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں, ہائی میرے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, یہ اس کو دکھائی نہیں دیتا. دونوں طرف کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر لڑکی تھوڑا کر رہی ہے, آپ اس کو بھی سمجھے کہ وہ کرے گی, شی وانٹس ٹو ٹرائی آؤٹ ڈفرینٹ ایکشنز اینڈ تھنگس کے پتہ نہیں کیا چلے, اور وہاں بھی سمجھے کہ ان کو بھی تھوڑی سی جیلسی, تھوڑی سی انسیکیورٹی ہوتی ہے نئی والی لڑکی کے آنے پہ. سو یو ہیو ٹو پلے ایز اے مین. جو آپ باہر کر رہے ہو نا کام پہ, ہر جگہ کس طرح ٹیم مینیج کرتے ہیں, کس طرح اپنا کام مینیج کرتے ہیں, ملٹیپل رولز پلے کرتے ہیں. گھر میں آپ نے کرنا, گھر میں وہ جانتے ہیں نا اصل میں کیا چیز ہے, لیکن گھر میں بھی آپ کو یہ کیری آن کرنا ہے, اور یہ تو بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ آپ کی نسل پہ افیکٹ کرے گا, بچوں پہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا, یہ کتنا ضروری ہے ارم, اگر ہم دوسری سائڈ بھی دیکھیں تو ہم نے خواتین بھی کافی دیکھی ہیں جو کہ مرد کا مینٹل پیس بھی خراب کرتی ہیں. یہ بھی ایک, نہیں ویسے بتا رہی ہوں, دیکھیں یہ ریالٹی ہے نا, یہ چیز بھی ہے. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہوا جو بھی, ساری چیز اپنی جگہ, بٹ میں نے دیکھا ہے خواتین کو وہ بات کرنے کے بجائے وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیتی ہیں, یا لیٹس سپوز ہر وقت موڈ خراب گھر میں, ایک ماحول, کیونکہ ایک عورت سے میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ کہ وہ گھر کو بناتی ہے نا, تو ایک طرح سے اس کا موڈ پہ سب ڈپینڈنٹ ہے, آپ کے پورے گھر کا ماحول ڈپینڈنٹ ہے. جب آپ شیئر نہیں کری بات, اور اس کے بعد اسپیشلی کمپیریزنس میں جب آپ آ جاتے ہیں کہ جی وہ فلانے کا میاں تو ایسے کر رہا ہے اس کے ساتھ, اور آپ کی ایک الگ کیمسٹری ہو سکتی ہے, آپ کی ایک الگ ایکسپیکٹیشنس ہے, اور آپ کا ہسبینڈ ڈفرینٹ کوئی چیز آپ کے لیے افورڈ کر سکتا ہے. بعض اوقات فائنینشلی بھی چیزیں اس طرح سے افورڈیبل نہیں ہوتی ہیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ خاتون بھی گھر کے ماحول کو اچھا رکھے اور مرد کا مینٹل پیس نہ ڈسٹرب کرے. اچھا, ایک تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنا سرکل فکس کریں. میں نے بار بار کہا اگر آپ کے اچھے دوست نہیں ہیں پلیز بدلیں.
یہ بندہ پرماننٹ ہے, یہ آدمی پرماننٹ ہے, یہ بچے پرماننٹ ہے. اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ اپنے دوست بدلیں. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں اس نے مجھے یہ دلایا, بس یہ ایک ہی دلایا, میری برتھ ڈے پہ تو یہ دلایا تھا, تمہیں صرف یہی دیا, پچھلے سال زیادہ نہیں دیا تھا تمہیں. اور یہ ہوتا ہے, یہ میں نے واقعی بڑا قریب سے دیکھا ہے کہ بس اس سال یہی تھا, اور مجھے تو یاد ہے پہلے والے سال پہ. تو آپ پلیز ایسے لوگوں سے دور رہیں, فوراً گھر میں آ کے شکرانہ ادا کریں. اف یور ہسبینڈ, میں بار بار کہتی ہوں کہ لائل ہے, آپ کو عزت دیتا ہے, آپ کی کامیابیوں پہ خوش ہوتا ہے, آپ کو فلانٹ کرتا ہے لوگوں کے آگے کہ دیکھو ماشاءاللہ میرا گھر ایسا رکھا ہے, اس نے یہ سب کیا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ مرد بھی تو اس کیریکٹر کا ہو سکتا تھا کہ سڑا رہے, چپ رہے. اب وہ کام سے اگر آ رہا ہے, اگر وہ خاموش رہتا ہے, اس کو اپنی پیس دیجیے تھوڑے دیر, پھر صرف ساتھ بیٹھ جائیے چائے کا کپ لے کے. زیادہ ضروری یہ چیز ہوتی ہے. لیکن انڈرسٹینڈ کریں کہ دیکھیں ہی کمز ود اے لاٹ آف پریشر وین ہی کمز ہوم. ایٹ ٹائمس ہی وڈ وانٹ ٹو ٹاک, ایٹ ٹائمس ہی وڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹاک. چائے پہ نکل جائیں, ڈرائیو پہ اگر بات کر لیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن پھر اس بات پہ ناراض ہو کے اس کو ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا یا وہ کرنا یا کاپی کرنا کہ وہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری خواتین وکٹم پلے کرنا, یہ بھی غلط ہے. نہ کہ ریزن کو سمجھیں گی بلکہ وکٹم پلے کرنا شروع کر دیں گی کہ جی پتہ نہیں موڈ میرے ساتھ ہی خراب رہتا ہے, آل دیٹ آپ ریزن نہیں سمجھ رہے کہ اور اس لیے انڈرسٹینڈ کریں ہاں کہ مرد اصل میں پورے دن نہ دیکھیں, صرف یہ شوبز اس کی بات نہیں ہے, جنرلی جابس پہ مرد بولتے ہیں زیادہ, سوچتے ہیں زیادہ. وہ جب گھر آتے ہیں وہ سکون چاہتے ہیں. آپ کی دوستی کچھ وقت کے لیے ان کو ہوتا ہے میں ذرا تھوڑی دیر خاموش, اچھا, اور صرف پریزنس چاہتے ہیں. بچے کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے بس بچوں کو دیکھوں, بس وہ کیا کر رہے ہیں, اچھا بیوی کچن میں بس دور سے دیکھوں. آپ یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں. مردوں میں یہ ہوتی ہے کہ یار یہ میری اصل جگہ ہے, چلو چیزیں ٹھیک ہے, گھر صاف ہے, دے وانٹ دس. اور وہ اگر نہیں ہے دھوکے باز, وہ جھوٹا نہیں ہے, آپ بہت شکرانہ ادا کریں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ان عورتوں سے پوچھیں جو راتوں کو سو نہیں پاتی کہ پتہ نہیں آج کس کس سے بات کر رہا ہوگا, کیا کیا کر رہا ہوگا. آپ سوچیں, تو اگر یہ چیز نہیں ہے اس میں, وہ محنت کرتا ہے اور محنت کے بعد خاموش ہوتا ہے, تو پلیز ضروری ہے کہ آپ اس میں شکرانہ کریں. اور خراب نہ کریں. ایک بات اور بھی رم کہ ٹرسٹ بھی رکھیں, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بھی رکھیں. رم تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. وقت بڑا مختصر تھا آج, لیکن جو بات اب اینڈ پہ اسپیشلی ہوئی نا کہ وہ جو مرد ایک گھر آ رہا ہے, اگر اس نے, ویسے تو ٹھیک ہے ہم ضروری بات کرتے ہیں کہ آفس سے کام مکمل کر کے آفس میں, بٹ یو نو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سم ٹائم فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ غلط بات ہے, زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بہت ضروری کام ہے ضرور کریں, لیکن خواتین کو میں ضرور کہوں گا پلیز ٹرسٹ رکھیں. وہ کسی اور سے بات نہیں کر رہا, وہ کوئی ای میل چیک کر رہا ہوگا, وہ کوئی میں بھی کوئی اور کام کر رہا ہو, فوراً سے کامنٹ آتا ہے دیکھنے پہ نہ لڑیں. ہاں لیکن نہیں, یہ بھی ایک دوسری والی بات ہے, یہ بھی ہے کہ آپ گھر آئیں, ٹھیک ہے آپ کو می ٹائم چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ ڈزنٹ مین کہ آپ خاتون کو ٹائم ہی نہ دیں اور آپ بس آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ریل اسکرول کرتے رہیں فون. نہیں, میں ریل اسکرول کرنے کی بات نہیں کر رہا. نہیں آپ نہیں بات کریں, آپ کی بات میں سمجھ گئی, ویسے بات کر رہی ہوں کہ اوور آل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ می ٹائم کے چکر میں نا آپ بیوی کو یا بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے, سارے بچے بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ایک آپ کی پوری میرڈ لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اس لیے کہ فون کی ایڈکشن ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے مردوں کا مسئلہ ہے. لیکن خواتین بھی رات کو ٹائم ہی وہ ملتا ہے ان کو, تو اس ٹائم اسکرول کرنا شروع کرتی ہیں, اس ٹائم سارے ڈرامے اسی وقت دیکھنے کا ہسبینڈ کہتا ہے سو جاؤ ابھی. ہاں خواتین کی دفعہ بیچاری ہو گئی ہیں. دیکھیں دونوں طرف سے معاملہ ہے, ایک ٹرسٹ رکھنا ہے, ٹائم دینا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دونوں ڈفرینٹ ہیں, جینڈر ڈفرینٹ ہے, باڈی ڈفرینٹ ہے, نیڈز ڈفرینٹ ہیں, ہارمونس ڈفرینٹ ہیں. سو خواتین جب کبھی آپ کو لگے کہ اچھا وہ کسی معاملے پہ ایموشنل ہو رہی ہیں یا ریئیکٹ کر رہی ہیں, بالکل آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا, آگے سے کام ڈاؤن, اسٹے کوائٹ, لیٹ دیم ایکسپریس. اچھا ایک رول بہت اچھا ہے جو کہ میرے خیال ہے سب کو سیٹ کرنا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک غصے میں ہے نا تو دوسرا چپ رہے, آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میاں بیوی آپس میں یہ چیز دیکھیں, ایک غصے میں آپ جواب نہ دیں. یہ ہوتا ہے آپ سائڈ پہ چلے جائیں یا آپ وہاں پر سن لیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ یقین جانیں جب آپ جواب نہیں دیں گے, آپ سن لیں گے, اگلا واپس آپ کے پاس آئے گا اور خود ہی معافی مانگ لے گا. جہاں آپ نے ریٹ کیا وہاں کام خراب ہو جاتا ہے. ہاں میرا میاں لگ رہے شونا دکھ رہا جان کے جو ہے یہ ہوتا ہے. ویسے جب ہم برداشت کر لینا تو پھر دوسرا آ کے میں کبھی جواب نہیں دیتی, میری غلطی بھی ہو نا, میں کبھی جواب نہیں دیتی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے ایک الگ بات ہے, میاں جب بول رہا میں جواب نہیں, تھوڑی دیر بعد اسے ہوتا ہے اس نے تو کچھ بولا ہی نہیں. بولی نہیں, کتنی اچھی ٹرک ہے, پیاری سی ٹرک ہے, بہت صحیح ہے. لیکن ہاں کچھ جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کیوں نہیں بول رہی, بولو اس کی بنایا ہوا ہے. اب جب یہ کرو تو کام اور خراب ہو جاتا ہے. نہیں ویسے وہاں سے لیتے ہیں اجازت, اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں. اللہ حافظ.